बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत रही, आवाम का एक ही मुतालबा उनसे बुनियादी रहा कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए मईशत बेहतर हो, उनके रोज़मर्रा के मामलात आसानी से चलें, वो अपनी रोज़ी रोटी, कपड़े और घर का निज़ाम अच्छे से चला सकें, उनके पास जो पैसे की इंटेक आ रही है वो अपने लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ख़र्च भी कर सकें और फिर अगर कुछ बच जाए तो सेविंग भी कर सकें। तो इसके दो पैमाने होते हैं। एक पैमाना है जो अवामी सतह पर होता है। आवाम चाहती है कि कोई भी डिसीजन अगर मईशत के हवाले से लिया जाए, और आवाम ये समझती भी है, तो उसका फौरी रिजल्ट आना चाहिए। यानी आवाम समझती है कि जब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, वो IMF से कर्जा लिया जा रहा है, वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें उनको फौरी एक रिजल्ट आए जिससे उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी आराम से जो है मुकम्मल हो सकें। दूसरा एक हुकूमती पैमाना होता है। हुकूमत ये पैमाना अपने सामने रखती है कि हम इस तमाम सूरत हाल में जो भी डिसीजन लेते हैं, और हमने नॉर्मली देखा कि हुकूमत कोई भी डिसीजन अगर लेती है तो उसका थोड़ा ताख़ीर से उसके रिजल्ट आते हैं। जब पाकिस्तान PDM की हुकूमत आई पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, तो उनका बुनियादी यही एक मकसद था, उनका बुनियादी एक यही एजेंडा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। इसलिए हमने एक गैर मामूली और अनपॉपुलर किस्म का डिसीजन लिया और हमने मुल्क को तरजीह दी अपनी सियासत के ऊपर। PDM के दौरे हुकूमत के अंदर हम डिफ़ॉल्ट की बातें सुनते रहे, लेकिन उसके बाद जब इस बार आम इंतखाबात हुए हैं तो उसके बाद IMF से जब डील हो गई है, तो एक तो ये हम बात सुनना ख़त्म हो गई है और ये जो डिफ़ॉल्ट के बादल छाए हुए थे ये ख़त्म हो गए हैं ऐसा लगता है। दूसरा, अब चीज़ें जो इंडिकेटर्स गवर्नमेंट बता रही है कि मुस्बत सतह पर जा रहे हैं, ये कितने मुस्बत जा रहे हैं आज हम बात करेंगे। और जो इक़दामात हुकूमत ले रही है, आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये भी बताएंगे तज्ज़ियों के ज़रिए कि क्या वो इंडिकेटर्स जो लिए जा रहे हैं उसके नताइज कितने अरसे में आ सकते हैं आवाम तक, और क्या मुस्बत नताइज आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट में हमने देखा कि कमी आ गई है। स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो हम आए दिन देखते हैं कि मुस्बत रुझान नज़र आ रहा है। उसमें फिर ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर है उसका भी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और उस ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब, रशीद साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, मैं पहली चीज़ जो जानना चाहूँ इस हवाले से कि एक आम आवाम जो है वो देखती है फौरी डिसीजंस को, कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उनको फौरी उसका 15 दिन 1 महीने के अंदर नतीजा उनको देखने को मिले। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी मईशत के कि वो सही समत में जा रही है या नहीं जा रही सही समत में, वो बुनियादी आप क्या समझते हैं क्या होते हैं? देखिए ज़ौक का आपने जो चीज़ें गिनवाई हैं ना कि किसी भी मुल्क में क्या क्या अवाम की ख्वाहिशात होती हैं और उनकी क्या क्या तवक्कुआत होती हैं, तो मेरी तरफ से उसमें 3 और चीज़ें शामिल कर लीजिए जी। सबसे पहले ये होता है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर ये हो कि जी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि जो भी हुकूमत वक्त है किसी भी मुल्क में वो ये मेक श्योर करे कि अवाम को इंसाफ मिलने की तवक्को हो। दूसरी बात है कि अगर आप अवाम की ख्वाहिशात की बात करते हैं तो मेरिट पे काम हो। मेरिटोक्रेसी जो है उस पे काम करके सिंगापुर ने, मलेशिया ने और इवन चाइना ने जो है वो तरक्की की। ये एक ऐसी चीज़ है, यूँ समझिए कि ये एक चिराग का जिन है, अगर सिर्फ इसी बात पे हो जाए तो कमाल हो जाए। तीसरी बात ये कि जो बेसिक अवाम के होते हैं ना सेक्टर्स, वो होते हैं हेल्थ के, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, हस्पताल जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल हों, और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर जो आपका है, क्योंकि हर माँ बाप जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करें। अच्छा ये देखिए, आपने दिवालिया की बात की ना, कुछ अर्सा पहले हम सुन रहे थे कि जी श्रीलंका के साथ बिल्कुल हम जोड़ रहे हैं पाकिस्तान को और दिवालिया हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। फिर हमने देखा कि $7 बिलियन का आपका IMF का पैकेज आपको बड़ी मुश्किलों से दिक्कत रसी के बाद आपको मिल जाता है। फिर ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इशारे आपने बताए हैं उन्हीं को कोट करके, मिसाल के तौर पे कि स्टॉक मार्केट ऐसी जा रही है, अफरात ज़र जो है वो सिंगल आपका आ गया डिजिट में, 15% शरह सूद हो गई है। उसके बाद SIFC जो है वो बड़ा कमाल कर रही है, और ख़ास तौर पे फार्मा सेक्टर में जो आपकी बरामदात हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। फिर ये कि रुपए की कदर में बेहतरी आई है। फिर ये है कि
آپ کا افراط زر خاص طور پہ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آنا ایک بڑی کر کے، اور تو پھر اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں کہ ہم ٹیک آف سٹیج پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، اب ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ساری فگر جو ہیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں حکومتی ذرائع کے ذریعے. اب جو 2-3 باتیں رہ جاتی ہیں اس میں یہ کہ کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیا یہ اشاریے جو ہیں یہ بہتر ہوتے رہیں گے. تو اس میں جو اس وقت حکومت وقت کا جو نظریہ ہے، جو ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہم اس کو معیشت کو ہم نے بحال کرنا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معیشت کو بحال کرنا ہے تو ہم 15 دن میں کر لیں گے، 2 سال میں کر لیں گے. پروسیس شروع کرنا ہے، اور اس میں آپ کی نجکاری آتی ہے، اس میں آپ کی آئی پی پیز آتی ہیں، اس میں اور بڑے بڑے میکرو اکنامکس پہ جو آپ نے فیصلے لینے ہیں وہ آنے، انرجی سیکٹر خاص طور پہ. اب اس میں یہ کہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ جی یہ عوام کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے کچھ ہو جائے. ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، بلکہ چند برسوں میں بھی. سوال یہ ہے کہ کیا عوام کو اس بات پہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی حکومت وقت کر رہی ہے وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہے. میں دوبارہ سے دہراتا ہوں اس کو، اگر تو آپ کی عوام کو یہ یقین ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، وہ ان کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے نہیں، انڈیویجول انٹرسٹ کے لیے نہیں، عوام کے مجموعی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے، تو یقین کیجئے کوئی بھی دنیا کی عوام جو ہے وہ 5-10 تو کیا 25 سال تک انتظار کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے جو مسنگ ایلیمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل ہمارے بڑھ گئے ہیں. مثال کے طور پہ FDIs آپ کی نہیں آتی، لوگ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کے آنے سے پہلے 1000 قسم کے سوال کرتے ہیں. دوسرا یہ یقین دہانی ہے جو کہ حکومت دلائے گی، عوام کو یقین آئے گا، پھر عوام صبر بھی کرتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، بجلی کے بل آپ کے بڑھ گئے، گیس کے بل بڑھ گئے، قیمتیں جو ہیں وہ یعنی خور و نوش کی وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں دی جا رہی، وہ بتایا نہیں جا رہا کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ مہنگائی کس لیے ہے، اور یہ مہنگائی کے توڑ کرنے کے لیے ہمارا یہ ڈیٹیلڈ پروگرام ہے، اور پھر اس کے بعد یقین دہانی کرائی جائے. میرا نہیں خیال کہ اگر اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کی معیشت ایک تو بحال ہو رہی ہے، تو معیشت کے بحال کرنے کے ساتھ ساتھ ذوق آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی عوام پہ اپنے اعتماد کو بھی بحال کرنا. نجم صاحب، ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ وہ عرصہ نہیں ہو سکتا یا کوئی محدود عرصہ نہیں ہو سکتا، کیا 5 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے؟ اور ہم پھر ایک چیز اور بھی سنتے ہیں جو عام عوام کے اندر بھی تاثر پایا جاتا ہے، وہ اس چیز کا پایا جاتا ہے کہ جب ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، خاص طور پر اکنامیکل پالیسی، تو ہر آنے والی گورنمنٹ اس کو اپنے حساب سے تبدیل کر دیتی ہے. تو ہم سب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ایک ہی پالیسی پر دستخط کرنے ہوں گے تاکہ اس کو نہ چھیڑا جائے، باقی سیاست کرتے رہیں. تو کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ معیشت میں سیاست گھسیڑ دیتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ معیشت یا آپ کی جو صحت کا سیکٹر ہے یا جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس میں آپ اپنے ذاتی انٹرسٹ ڈال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ چونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ سڑک بنی تھی لہٰذا اس کو اکھاڑو، چونکہ نواز شریف صاحب نے آ کے یہ پل بنائے تھے لہٰذا ان کو توڑو اور نئے بناؤ تاکہ ہمارا کریڈٹ ہو، اور وہ جو آپ نے پتھر لگاتے ہیں نا کہ انہوں نے افتتاح کیا، ادھر میرا نام ہونا چاہیے. یہ اس کا یعنی سمجھیے کہ ایک ضمنی سا پہلو ہے کہ جس میں آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کریڈٹ ان کو جائے. دیکھیے کریڈٹ جو ہے نا وہ پتھر لگانے سے، سنگ بیل لگانے سے یا افتتاح کرنے سے نہیں ملتے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی حکومت صرف کام چلا رہی ہے، ڈنگ ٹپا رہی ہے، اور کون کام کر رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ یعنی عام لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے اور حکومت، یہی تو ایک وہ تضاد ہے، یہی وہ پیراڈاکس ہے جو دور کرنا ہے. اور اس میں صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بیس پہ کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، عوام کا اعتماد بھی بحال ہو سکتا ہے، اور وہ چیز ہے آپ کی اخلاقیات. جس دن آپ نے دیکھیں نا کرپشن ختم کرنی ہے، آپ جو ہی کرنے لگتے ہیں تو آپ کو کرپٹ کر دیا جاتا ہے. جو ہی کوئی ادارہ جو ہے
اینٹی کرپشن جو آپ کے ادارے ہیں ان کے بارے میں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں کوئی بھی یعنی ملک ایسا نہیں جس کو آپ کہیں جی کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. اینٹی کرپشن آپ بناتے ہیں اور سب سے زیادہ کرپشن وہاں پہ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے. تو میرا تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی موت یاد ہے, اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, اور اگر فلاح و بہبود جو ہے وہ عوام کی سامنے ہے, تو یہ 5 سال کا آپ عرصہ کہہ رہے ہیں, یہ 1 سال میں آپ کو اس کے نتائج ملیں گے. راؤ صاحب, ایک جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا مہنگائی اپنی جگہ سٹیبل ہو گئی ہے, اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی, تو اس کی طرف دلیل اپوزیشن دیتی ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, حکومت کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن پھر دوسری جانب IMF کا وفد آیا, ہم منی بجٹ سن رہے تھے, منی بجٹ کا بھی وزیر خزانہ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بھی نہیں آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیسیجنز اب لیے جا رہے ہیں وہ آرگنائزیشن جیسے IMF ہے, جن سے ہم قرضہ لے کر اور جن کو ہم یقین دہانی کرانے کہ ہم یہ اقدامات لیں گے, تو ہم ان کو بھی کانفیڈنس میں لے چکے ہیں اور ان اقدامات سے اب بہتری آئے گی؟ دیکھیں ذوق, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بیانات سے, باتوں سے اگر چیزیں ٹھیک ہونی ہوتی تو آج سے 60-70 سال پہلے ہو جاتی. پریکٹیکلی آپ عملی طور پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اس سے بہت ہوتا ہے چیزیں. دیکھیں بہت باخبر لوگ ہیں ہمارے جو, جس میں آبویسلی آرمی چیف صاحب بھی ہیں جنہوں نے ابھی بتایا ہمیں معیشت کے حوالے سے جو صورتحال میں بہتری آئی ہے. کراچی میں جو بزنس مین سے خطاب کیا, وزیر اعظم بھی ان انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں, گورنر پنجاب نے بھی ابھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے بیانات پہ شک کیا جائے یا بات کی جائے. بات پھر وہی آ جاتی جو آپ نے کہا, جب IMF یہ کہتا ہے کہ مڈ ریویو میں آ جاتا ہے وہ, جو کہ اس کو 6 مہینے بعد آنا ہے یا 4 مہینے بعد آنا ہے, تو اس سے پھر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ منی بجٹ کی بات جیسے آپ نے کی, اس کی بات ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے نا اس حوالے سے, IMF کے ساتھ مذاکرات, لون لینا, کنڈیشنلٹیز طے کرنا اور اس کے بعد امپلیمنٹ نہ کرنا, یہ ہسٹری جو ہے نا یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مزید بھی ہوگا. IMF کے پریشر میں بھلے ہو لیکن یہ ہو رہا ہے. اس تیزی سے نہیں ہو رہا جس تیزی سے ہونا چاہیے تاکہ چیزیں مزید اچھے طریقے سے سامنے آئیں ابھر کے کہ معیشت کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. میں اب 2-3 بیسک چیزیں ہیں معیشت کی جو ہوتی ہیں. حکومتی اخراجات اگر بے تحاشا ہیں تو وہ افراط زر کا ڈائریکٹلی باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہم حکومتی اخراجات جو ہمارے اختیار میں, بار بار کہ جو ہمارے اختیار میں ہے, جو میرے اختیار میں چیزیں وہ تو مجھے کرنی چاہیے نا. حکومتی اخراجات آپ کیوں نہیں کٹ کر رہے ہیں؟ وفاقی حکومت کے پاس 5-6 محکمے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے پاس کیوں 30-40-50 محکمے ہیں اور کوئی اتنے ہی وزیر ہیں اور پھر وزیر مملکت ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پیرافرنیلیا آپ نے بنایا ہوا ہے. وہ کیوں کم نہیں ہو رہے آپ کے حکومتی اخراجات؟ اس پہ آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ نجکاری یا پرائیویٹائزیشن, آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ ایک کہہ لے کہ بلیک ہول ہے جس میں آپ کے پیسے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں اور آپ اس کو پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے, ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ آپ نے کرنا نا. ٹیکس کلیکشن آپ کی مشینری ہے, انتہائی ان ایفیشینٹ ہے. بہت سا کوشش کی ہے IT کے ہوتے ہوئے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے, ماڈرنائزیشن سسٹمز کی ہو رہی ہے, دنیا بھر میں ہو رہی ہے. آپ ابھی تک وہ مینول پہ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں. وہ میں نے اس دن بات کی تھی کہ POS جو لگے ہیں ان کے, وہ میں نے کمپلینٹ کی ان کی فون کال کر کے, کیونکہ وہ ہو نہیں رہی تھی رسید اس پہ رجسٹر کے, یہ ہوئی نہیں ہے, اس پہ ٹیکس کٹا ہے لیکن ویریفائی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم ابھی صرف اسلام آباد کی رسیدوں کو دیکھ رہے ہیں, باقی پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں. تو پھر کیسے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ اگر آپ اس دور اور ایج میں ٹیکنالوجی کے آپ اگر پورے ملک میں ایک سسٹم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, POS آپ نے دنیا بھر میں پورے پاکستان میں تقریباً لگا دیا ہے, تو آپ کمپلینٹ صرف اسلام آباد کی لے رہے ہیں. صاحب یہ بالکل بنیادی بات ہے اور ٹھیک بات ہے کہ حکومت کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے, لیکن جب بات تاجروں پر آتی ہے تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں بھی ہو جاتی ہیں. تو حکومت کو وہ ریٹ قائم کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات لینے ہوں گے. جی بالکل. دیکھیں کنزیومر سوسائٹی بن گئی ہے, دنیا بھر میں بن گئی ہے کنزیومر سوسائٹی. ٹھیک ہے, اس میں عوام کی جب تک انکم ٹھیک نہیں ہوگی
تو آپ اس کنزیومر سوسائٹی کو کیسے چلائیں گے؟ پہلے نہ ٹیشو پیپر ہوتے تھے، نہ گاڑیاں اتنی ہوتی تھی کہ آپ کو پیٹرول کی ضرورت پڑے، نہ موبائل فون ہوتے تھے کہ آپ نے لوڈ کرانا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ضروریات جو آپ کی ضرورت زندگی ہیں، جو آپ کی گیس، بجلی، پیٹرول، کپڑے، جوتے، یہ باقی چیزیں جتنی آپ کی ہیں، ان سب کی جو ہماری جو کنزمپشن ہم کر رہے ہیں چیزوں کی، وہ پہلے نہیں تھی، 30-40 سال پہلے یہ والی نہیں تھی، اب بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ اس میں آپ انکم کیسے بڑھائیں گے؟ اور اس میں مڈل کلاس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مڈل کلاس آپ کی جو ہے وہ ایک بفر بھی ہوتا ہے رچ اور پور میں، اور اس کے بعد وہ آپ کی اکانومی کو چلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کی مڈل کلاس 3-4 سالوں میں کرش ہو چکی ہے، وہ لوور مڈل کلاس کے درجے پہ چلی گئی ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ جیسے ہم انٹرنیٹ کی بات بار بار کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے بچے کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، سارا ایک بڑا سپورٹ ہے، وہ ایک اٹھا سکتے ہیں سارے پورے مڈل کلاس کو، پراپر مڈل کلاس وہ بنا سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ دولت کی منصفانہ تقسیم کا کنسیپٹ ہے۔ اگر کنسنٹریشن آف ویلتھ ایک جگہ پہ ہو جائے گی تو ایکسپلائٹیشن بھی بڑھے گی، اور آپ کا وہ اس میں بھی نہیں آئے گی۔ اور سب سے بڑا جو آپ کا پراپرٹی کا سیکٹر ہے، اس میں ٹریلینز آف روپیز جو ہے نا وہ مٹی میں مٹی ہوئے پڑے ہیں پلاٹوں میں، وہ کہیں انویسٹمنٹ نہیں، کہیں کاروبار میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ کوئی ریفارم کریں، اس کو ٹیکس نہ لے بھلے، اس کو ریفارم کریں، کوشش کریں کہ کم از کم جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی ہو، بھلے گھر بنے وہاں پہ، پلازے بنے، یا وہ کسی اور کاروبار میں لگے، کوئی پروڈکٹیوٹی تو ہو۔ پتہ ہی نہیں کس کا پیسہ ہے، کہاں لگا ہوا ہے، لوگوں نے 100-150 پلاٹ لیا ہوا ہے اکٹھا، تو وہ ان کے کیا انکم ٹیکس دے رہے ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں FBR تھوڑا سا کرید لے۔ تو یہ بہت سی چیزیں جو کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہماری سرمایہ کاری بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے آپ کا انفراسٹرکچر بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور انفراسٹرکچر میں آج کل کے دور میں وہ IT سب سے امپورٹنٹ ہے، تو اس پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ انٹرنیٹ کو مزید بہتر کریں، بجائے اس کے کہ اس کو نیچے لے کے جائیں، 5G پہ جائیں آپ۔ اس کے بعد آپ نے پرماننٹ پالیسیز کی بات کی، پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں انوائرمنٹ کے حساب سے۔ پرو بزنس اور پرو پیپل اگر پالیسیز ہوں گی، ان کو مستقل رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے پرامن ماحول اس کے لیے۔ اچھا، ماحول میں اگر تھوڑی گڑبڑ بھی ہو، اگر بزنس مین کو پتہ میں انویسٹ کروں گا، مجھے پروفٹ بھی ٹھیک ملے گا اور میرا معاملہ بھی چلتا رہے گا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ رسک لے لیتا ہے۔ اگر تھوڑا بہت امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں بھی ہے، وہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ایون جنرل مشرف کے دور میں ہوئی ہے، جب پیک پہ تھی دہشت گردی یہاں پہ، لیکن ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم پروفٹ بھی ٹھیک کمائیں گے، ہمارا کاروبار بھی ٹھیک چلتا رہے گا، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں آئے گی۔ تو یہ انشور کرنے کی چیزیں ہیں، اور معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک لفظ سنتے ہیں، میں نے اسی پروگرام میں آپ تینوں کی رائے سے ایک دن یہ چیز نکلی تھی کہ جب ہم اسی ٹائم پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتری ہوئی ہے معیشت کے اندر، ایک عام آدمی کی زندگی جب اس کی بائنگ پاور میں اضافہ ہوا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس نازک دور کا جو سنتے ہیں بار بار ہر دور میں کہ نازک دور سے گزر رہے ہیں، تو اس سے نکلیں گے تو پھر بائنگ پاور کا اضافہ ہوگا۔ تو ثاقب رشید صاحب، یہ 2 دہائیاں ہو گئی، اس سے پہلے بھی، لیکن 2 دہائیوں کی اگر ہم بات کر لیں تو جب بھی ہم IMF پروگرام کے اندر جاتے ہیں تو ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو اس بار ہو جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اس سے میرے خیال میں جو سیاسی استحکام ہے ملک میں وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو میرا خیال ہے کہ IMF پروگرام پاکستان پورا کرے، ان کی شرائط پوری کرے اور اپنی شاہ خرچیاں کم کرے تو بہت آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2013 میں، اس کے بعد جو بجلی کا بحران تھا، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، اس بحران کو قابو پانے کے لیے کچھ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے، اور وہ جو سیاسی استحکام اگر 2013 سے 18 تک کوئی وہ بھی بہت ہی آئیڈیل نہیں تھا، لیکن مشکلات جو ہے وہ کم ہو سکتی تھی۔ 2013 سے 18 تک وہ سموتھ جو ہے وہ ایک پروسیس چلتا، 5 سال حکومت گزارتی، اور اس کے بعد 2018 سے 23 اور 23 سے آگے 5 سال، تو ہر 5 سال اگر جو حکومت منتخب ہوتی ہے وہ آئے، وہ اپنی پالیسیز بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک آگے ہمیں چلتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ کچھ مشکل پالیسیز بھی ہوتی ہیں جو عوام کو یقینی طور پر عوام کے لیے جو ہے وہ ان کی ٹائم بینگ ان کی فیور میں نہیں ان کو لگ رہی ہوتی، لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ ملک کے لیے وہ بہتر ہوتی ہیں۔
تو جو سیاسی استحکام ہے وہ ہم پچھلے 10 سال میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر آئے گا ملک میں تو ملک ترقی کرے گا. آئی ایم ایف تب جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو تھے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے, ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اب خدا حافظ کہہ دیا. لیکن پھر 2018 میں جب ایک گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی, ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جایا جائے. وہ ڈیلے ہوتا رہا, پھر بعد میں گئے بھی. پھر اس کے بعد جب وہ گئے, جب 2022 میں وہ گئے حکومت چھوڑ کے, تو اس وقت کچھ ایسے جو معاہدے تھے, جو شرائط تھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے تھیں, لیکن کیونکہ ان کے خلاف عدم اعتماد آئی, ان کو جلد جانا پڑا گھر, ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہمیں گھر جانا پڑے گا, تو ان شرائط پر ان کو وائلیٹ کیا گیا. اس کا اسٹیٹ آف پاکستان مطلب ملک کو جو ہے وہ نقصان ہوا. اس کے بعد حکومت آئی 2022 سے, انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تمام جتنے بھی جو ہے وہ ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ. وہ گئے, ابھی دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ گیا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے, اس کی خواہش ہے, کیونکہ وہ اب جو ہائی جنٹری ہے ہمارا جو اشرافیہ ہے اس کے تو سارے معاملات جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے وزیر خزانہ ہیں, ان سے جب بجٹ کے موقع پر ایک دودھ کا جو ڈبہ ہے اس کی پرائس اوپر جانے کے حوالے سے سوال کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, جنہوں نے خریدنا ہے وہ خرید لیں گے, اس کی کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس لیے جو عام آدمی ہے اس کی ایک تو تعداد بہت زیادہ ہے نا, جو ہائی جنٹری ہے, جو اشرافیہ ہے, جو امیر طبقہ ہے ملک کا, امیر ترین, ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے. تو اصل مسائل عام آدمی کے ہیں. عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کچن چلتا رہے, میرا کچن جو ہے وہ وہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو. تو وہ ڈسٹربنس جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جاتے ہیں, ان کی شرائط پوری کرتے, بہت مطلب دیکھیں آپ ڈالر بھی اوپر گیا, مہنگائی کا فیکٹر بھی ہے, اور اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس کی صحت کے مسائل, اس کی ایجوکیشن کے مسائل, اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, یہ میجر جو چیزیں ہیں یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں نا ثاقب رشید صاحب. تو یعنی ہم اس سے یہ بات لے سکتے ہیں کہ جہاں پر معاشی طور پر کسی بھی گزشتہ حکومت کی پالیسیز کام نہیں کی, وہاں پر وہ کسی بھی سیاسی استحکام کو قائم کرنے میں بھی کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں رہی. جی بالکل, مطلب یہ اگر کنٹینیوٹی ہوگی اس سسٹم کی, اور جو آپ نے جو چلا رہے ہیں, جس طرح آپ آئی ایم ایف کا پروگرام امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس میں حکومت بھی اب جو سپلیمنٹری گرانٹس کا جو تصور ہے کہ آپ بجٹ کے علاوہ آپ لے لیتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ جو مختلف پروجیکٹس ہیں, ایم این ایز کو مختلف جو ہے وہ ادائیگیاں جو ہے وہ ان کو کی جاتی ہیں اپنے پولیٹیکل موٹیو کے لیے, ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ کم کرنا پڑے گا تاکہ عام عوام تک جو ہے وہ اس کے ثمرات جو ہے وہ پہنچتے رہیں, ان کی مشکلات جو ہے وہ کم ہوں. اور یہ کنٹینیوٹی ہوگی سسٹم کی تو پھر میرا خیال میں اس کے پازیٹیو اثرات جو ہے وہ ہماری معیشت پر بھی ہوں گے. سیاسی استحکام ضروری ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کر رہے ہیں. نجم ثاقب صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں باقی باتیں ہوتی رہیں گی. راؤ صاحب نے ابھی ایک اطلاع دی ہے, آپ نے غور سے دیکھا ہے, سنا نہیں ہے. راؤ صاحب نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کے پاس 200-300 پلاٹس ہیں. تو چیک کرتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں, ان کے پاس یہ کہاں سے پلاٹ آئے, تو کوئی ایک آدھ ہم لوگوں کو بھی مل سکتا ہے کہ نہیں. یہ بڑی ضروری بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, ابھی ذرا ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں. یہ بھی استحکام آنا چاہیے, ہم لوگوں کے پاس ایک جیسے وسائل ہونے چاہیے, لیکن اپوزیشن نہیں, اتحادیوں کے ساتھ بھی حکومت کی جب تمام تر معاملات ٹھیک ہوں گے تو تبھی سیاسی استحکام آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے بلاول صاحب نے بہت گلے بھی کیے اپنی گفتگو کے دوران, تو اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہوئے, انہوں نے 16 ماہ کی حکومت کی اور ان کو یہ لگا کہ یہ ان کا تجربہ اچھا رہا. اس لیے جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے اور اس کے بعد اتحاد کی ایک بار پھر سے ضرورت پڑی حکومت بنانے کے لیے, تو دونوں جماعتیں ایک بار پھر سے اکٹھی ہوئی اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان کو بھی ساتھ ملایا, 1-2 جماعتوں کے علاوہ. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر کوئی بنیادی اختلافات جنم لے رہے ہیں؟
ایک سطح پر رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے، اور انہوں نے انتخابات کے اندر جب بھی انتخابات ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے اور اسی پی ایم ایل این کے خلاف لڑے گی، تو اس پولیٹیکل آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ باقی معاملات جو ہے وہ بالکل پرسکون طریقے سے چل رہے ہیں، اور تھوڑے بہت معاملات ہیں جن پر یہ اختلافات ہوتے ہیں، اس سے حکومت متاثر نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت کے لیے جو سب سے زیادہ سٹیبلٹی کی ضرورت ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہے گی تو حکومت چلتی رہے گی۔ دوسرا معاملہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو گورنر ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے نہیں بنتی۔ اسی طرح جو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ان کی سی ایم پنجاب سے بھی کچھ اختلافات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو کیا جو گورنر ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں تو سی ایم پنجاب سے ان کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہتی ہیں، کبھی وہ وائس چانسلرز کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے اور کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ تو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا یہ اختلافات واقعی ہیں اور کس نوعیت کے ہیں۔ راؤ صاحب، واقعی دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی ٹھوس اختلافات نظر آتے ہیں یا صرف یہ ہلکے پھلکے اختلافات ہوتے ہیں جو ایک آدھی سٹنگ میں حل ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں پھر؟ دیکھیں، اختلافات تو شاید حل کچھ ہو جائیں، کچھ نہ ہوں، رہیں بھی، لیکن یہ کولیشن جو ہے، اتحاد، اس کا مجھے یقین ہے یہ قائم رہے گی۔ اس وقت یہ حکومت جب تک چل رہی ہے تو یہ کولیشن اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے، حکومت اگر ختم ہو جاتی ہے تو آبویسلی پھر ساری جماعتیں اپنے اپنے وہ چلتے، پی ڈی ایم بنی تھی، پھر جب انتخابات آئے تو سب علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی کمپین کی، اتحاد ختم ہو گیا، یہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون نے مل کے 9/11 کر لیا ہے، تو وہ اس کو نیگیٹو ٹرم میں نہ لیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پازیٹیو نکلے، اللہ کرے، ہے بھی یہ پازیٹیو۔ ایک نے 9 رکنی کمیٹی بنائی ہے، ایک نے 11 رکنی کمیٹی بنائی ہے، تو میں اس لیے یہ اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی۔ پیپلز پارٹی کی 9 رکنی کمیٹی پیپلز پارٹی نے 9 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور حکومت نے 11 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ تو یہ 9/11 ہے، یہ مل کے دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ کوئی ابھی تک ان کی یہ 2-3 دن گزر چکے ہیں، میرا خیال ہے ابھی رابطہ بھی کوئی نہیں ہوا، ان کے آگے مذاکرات بھی کوئی نہیں ہوئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی مصروف ہے اور بلاول صاحب بھی ملک میں نہیں ہیں۔ آصف زرداری صاحب، ان کے چوٹ لگی ہوئی ہے پاؤں میں، تو وہ ظاہر ہے فریکچر کی وجہ سے وہ استراحت کر رہے ہیں، تو شاید ڈائریکشن نہیں آ رہی اس طرح سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب باتیں کر رہے ہیں اس میں جو لیٹسٹ ہے، 2 چیزیں ہیں اس میں لیٹسٹ آپ کر لیں، باقی تو پرانی ہے۔ پی ایس ڈی پی کی انہوں نے بات کی، بجٹ پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس وقت بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا، نیگوسیشنز ہوئی، پھر انہوں نے بجٹ پہ ووٹ بھی کر دیا، بجٹ پاس بھی کرا دیا۔ تو میرا خیال ہے اب بے جا ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے۔ جو دوسرا پنجاب کا مسئلہ ہے، وہ پہلے دن سے جب سے حکومت بنی ہے اس وقت سے ہے، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا مطالبات ہیں، کس طرح سے ہوں گے، وہ بھی ابھی تک ایڈریس نہیں ہو پا رہے۔ کافی میٹنگز ان کی ہو چکی ہیں، بلاول صاحب جاتی عمرہ بھی گئے تھے، وہاں بھی میٹنگ ہوئی، چیف منسٹر صاحبہ کی موجودگی میں ہوئی، گورنر صاحب بھی ساتھ تھے ان کے، اس سے پہلے بھی 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں۔ تو کیوں طے نہیں ہو پا رہی، یہ تو وہ پارٹیز ابھی تک اس پہ پبلکلی صرف اعتراضات ہی کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے وی پی آر اس کا کیا تھا، انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر کوئی انہوں نے کہا تھا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ورنہ بہتر تجویز دیتے۔ جو تازہ ترین 2 چیزیں ہیں وہ 26ویں ترمیم کے کانٹیکسٹ میں ایک انہوں نے بات کی ہے کہ جو اسپرٹ ہے اس کی، اس کے مطابق چیزیں نہیں چلیں تو مجھے جوڈیشل کمیشن میں اپنی نامینیشن سے وڈرا ہونا پڑا۔ تو دوسرا انہوں نے جو نہروں کے، نئی نہریں نکالنے کے حوالے سے جو حکومت کی پالیسی ہے، اریگیشن، جو ایسے علاقے ہیں پنجاب میں، یا پانی کی تقسیم کا جو مسائل ہیں اس پہ انہوں نے، یہ 2 تازہ ترین ہے۔ اس میں سب سے جو کہہ لیں سینسٹیو یا حساس معاملہ ہے وہ پانی کی تقسیم کا ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جب کالا باغ ڈیم کے حوالے سے چیزیں ہوئی تھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت سے باوجود ایک تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہٹائی گئی تھی، بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی تھی، تو اس گورنمنٹ کے بارے میں ایک بہت زیادہ کہہ لیں کہ وہاں پہ ریزسٹنس پائی جاتی تھی سندھ کے اندر۔ اس کے بعد یہ کالا باغ ڈیم کے بعد اس کو، اس جو حکومت کے خلاف ایک اس رجیم کے خلاف نفرت تھی، اس کو پانی کے ایشو کے ساتھ لنک کر کے اس کو مزید کہہ لیں کہ جلا بخشی گئی اس نفرت کو، تو ایک بہت سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے میرے حساب سے، اور اس کو فوری طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے اور ایڈریس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پانی ہے، پانی کے سٹوریجز ہیں، سب سے بنیادی مسئلہ ہی وہی ہے ہمارا، ہم پانی اتنا ضائع کرتے ہیں۔ اگر سٹوریج پراپر ہمارے بنے ہوتے، کالا باغ ڈیم بن جاتا جیسے بادشاہ ڈیم ابھی بن رہا ہے،
تو یہ مسائل ہی نہ ہوتے. آپ کو پانی اتنا وافر ہوتا کہ آپ 1 یا 10 نہریں 3 5 8 جتنی مرضی نہریں نکال لیتے, پاکستان کے ہر کونے میں پہنچ جاتا پانی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا تھا. تو وہ بہرحال مسائل بہرحال موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اوورال ہماری, اس میں ایک قومی ایجنڈے کی بہت ضرورت ہے. اس میں سیاسی استحکام کی بات کی ثاقب نے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں ایک قومی ایجنڈے کی بہت اشد ضرورت ہے. پہلے صرف باتیں ہوتی تھی, اب عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے ہو, معیشت کے حوالے سے ہو, پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے حوالے سے ہو, انسٹیبلٹی کے حوالے سے ہو, انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ہو, یہ سارے معاملات میں ہم کافی مشکلات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ فوری طور پہ میرا خیال ہے کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں اگر آپ اس میں رکھ لیں. ایک تو معیشت آبویسلی ہے, اس میں آپ کی دہشت گردی نمبر 1 کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس میں ایک نیشنل کنسنسس موجود ہے, لیکن ایکسپریس نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح 2014 میں ہوا تھا جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اس کو اس طرح سے ایک آواز کے ساتھ ایک پلیٹ فارم سے یہ آنی چاہیے دہشت گردی اور انتہا پسندی. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف آپ کی جو ایک پلیٹ فارم سے آنی چاہیے. جس چیز میں آپ سب سے جو آپ کے کہہ لیں کہ وائبرنٹ قسم کی اپوزیشن ہے جو ہر چوتھے دن مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے وہ ہے پی ٹی آئی. اس کے لیے آپ اس ایجنڈے میں الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن کمیشن کی بہتری اور انتخابات اور اس کی اصلاحات اور جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے وہ اگر آپ رکھ لیں اس میں اس ایجنڈے میں شامل کر لیں میرا خیال ہے. اور دوسرا نظام انصاف جو ہمارا ہے اس کو اگر رکھ لیں تو وہ بہت میرا خیال ہے ایک ایسا ایجنڈا ہوگا جس پہ پی ٹی آئی بھی شاید بیٹھنے کو تیار ہوگی, کیونکہ یہ انتخابات کا مسئلہ ہو, نظام انصاف کا ہو, نیب ہو, پولیس ہو, تمام جماعتوں کو شکایات رہی ہیں اپنے اپنے وقت میں جب وہ اپوزیشن میں تھی. تو یہ کامن ایجنڈا ہو سکتا ہے اگر وہ اس پہ بیٹھ کے بات کرے تو میرا خیال ہے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون کے کیا آپس میں بیٹھ کے جب بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرح سے وہ طے کرتے ہیں اپنے. جی یہ نجم ثاقب صاحب, ایک تو یہ جو راؤ صاحب نے بھی بتا دیا کہ اریگیشن کا مسئلہ تھا جس کے حوالے سے کہا بھی گیا بلاول نے کہ میری پیٹھ پہ جھرا گھونپا گیا, جب میں 26ویں ترمیم میں مصروف تھا تو یہ معاملہ اٹھایا گیا. پھر یہ جتنے مسائل ہیں یہ صوبائی مسائل کے حوالے سے دونوں کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. راؤ صاحب کہہ رہے ہیں قومی مسائل کے اوپر اکٹھے بیٹھنا چاہیے. قومی مسائل کے اوپر تو وہ ایک ہی جگہ پر ہے وفاق کے اندر. یہ جو صوبائی مسائل ہیں کیا یہ اب کیونکہ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ریورس کا کہہ رہے ہیں, وہ خاص طور پر اریگیشن کے معاملے کو, تو حکومت ایسا کر لے گی, آپ کو لگتا ہے ان کے مطالبات مان لے گی یا کسی جگہ منا لے گی ان کو؟ دیکھیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ نارمل ہے. اس پہ کسی قسم کا اس کو سینسیشنلائز کرنا کہ جی پتہ نہیں پھوٹ پڑ گئی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, سیدھی سی بات ہے کولیشن پارٹنرز ہیں اور کولیشن پارٹنرز جو ہیں انہوں نے وفاق چلانا ہے. لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ سندھ ان کے پاس ہے اور پنجاب ان کے پاس ہے. جب بات آئے گی وفاق کی آپ کو یہ اکٹھے ملیں گے. مثال کے طور پہ یہ جو آپ نے 26ویں ترمیم بتائی ہے, اکٹھے تھے کہ نہیں تھے؟ جی. جب جزیات کی بات آئے گی کہ ہمارا جج بیچ میں آنا چاہیے سندھ کا, پھر گڑبڑ ہو جائے گی. تو سندھ کی پالیٹکس اور پنجاب کی پالیٹکس آپس میں ٹکراتے ہی رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی کولیشنز بنتی ہیں اس میں اس طرح کے بمپس آتے رہتے ہیں. یہ بڑی نارمل سی چیز ہے. پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں نظریات کی تو جنگ ہوتی نہیں ہے. پاکستان میں عوام کی فلاح و بہبود کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے, پاکستان میں سیاست کا مطلب ہے اقتدار کی جنگ. پاکستان میں سیاست کا مطلب ہے پاور پالیٹکس, یعنی کہ اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ وہ 2 پارٹیاں ملک کی جو بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, یہ ڈیگرز ڈرون ہیں. آپ کوئی دور اٹھا کے دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب کا کہ اس میں پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں. آپ کوئی دور اٹھا کے دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کا کہ وہ اس میں نون کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو ڈیگرز ڈرون پارٹیز ہیں. ایک مصلحت کے تحت, ایک پروگرام کے تحت, ایک اسٹریٹجی کے تحت اب یہ اکٹھی ہیں, حکومت چلا رہی ہیں. اب دونوں خوش ہیں کہ نہیں, میرا نہیں خیال, پوری طرح سے نہیں. لیکن چونکہ جنگ اقتدار کی ہے, حکومت میں آنا ہے, صدر بننا ہے, وزیر اعظم بننا ہے, فلانا فلانا, لہٰذا یہ بھی قبول ہے کہ جو آپ کے سیاسی دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ حکومت چلا رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی چیز اچنبے کی نظر نہیں آ رہی. اچنبے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. سیدھی سی بات ہے
کہ کولیشنز جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی ہیں اور یہ 11 رکنی ہے یا 9 رکنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سارے ڈنگ تپانے والی چیزیں ہوتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے, کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ آگے بھی تو آنے ہیں نا, انہوں نے اپنی جو ان کی سیاسی جماعتیں ان کی ساکھ بھی تو برقرار رکھنی ہے نا. تو یہ ون ون سچویشن کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. ثاقب رشید صاحب, ماضی کی خاص طور پر 90 کی دہائی کی اور اس کے بعد کی بھی اگلی دہائی کی بات کی جائے, 2013 میں بھی ہم نے دیکھا, یہ تو پی ڈی ایم میں آ کر دونوں اکٹھی بیٹھی, تو دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئی ملکی مفاد کے لیے. تو یہ تو سٹیبلٹی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسموتھ تجربہ یہی حل بھی ہے اور ان دونوں کے لیے سازگار بھی ہے؟ وہ ندیم افضل چند جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ اگر قیادت ہمیں اجازت دے تو ہم جو ہے وہ نون لیگ کا کچا چٹا جو ہے وہ کھول دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا, اگرچہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جائے, لیکن وہ جتنی مطلب کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے صدر پاکستان, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی اسپیکر, قومی اسمبلی, گورنر پنجاب, کے پی, اس کے بعد سندھ کے سی ایم تو ان کے ویسے ہی گورنمنٹ ہے, اور سی ایم بلوچستان بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے جو الیکشن سے پہلے. تو یہ سارے ان کے پاس عہدے جو ہے موجود ہیں اور انہوں نے حصہ لیا ہے اپنا پورا, اگرچہ وہ کابینہ میں نہیں ہے لیکن حصہ پورا لیا ہے. پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ان کو جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ابھی ریسنٹلی جو 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں ان کا یہ کہنا تھا, ان کا نام بھی آیا تھا, پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہونے چاہیے. ایک ان کو دیا گیا فاروق ایچ نائک, اس میں آئے ہیں, لیکن ان کا مطالبہ تھا کہ 2 ہونے چاہیے, اور اس بنیاد پہ پھر انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اور ریسنٹلی بھی ابھی جو اطلاعات آئیں کہ وہ بلاول بھٹو اسی لیے شہباز شریف جو ان سے نہیں ملے اور کمیٹی بنائی ہے کہ کمیٹی بات کرے گی اور کمیٹی چیزیں جو ہے وہ آگے چلائے گی, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک بہت ہی پاورفل ایک ادارہ بن گیا ہے اور آئینی ادارہ, کہ جہاں پہ ساری جو ججز لگنے ہیں, چیف جسٹس لگنے ہیں, آئینی بینچز بننے ہیں, اور بہت بڑے بڑے فیصلے ڈیفینیٹلی خاص طور پر جوڈیشری کے حوالے سے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں, اور وہاں پہ میجورٹی اگر فرض کریں کہ کل اگر پیپلز پارٹی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر سچویشن مختلف ہوگی. تو اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی وہاں پہ ایک پریزنس رکھنے کی خواہش ان کی تھی. پھر ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ کے آئینی بینچز بن گئے اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا, جب سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز بنانے کی باری آئی تو بلاول بھٹو نے جب ٹاک کی اس میں ایک لنک یہ بھی تھا کہ ہمارے ججز جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے آئینی بینچز بنائی نہیں, وہاں سارے ججز جو ہے وہ 28 ججز جو تھے سندھ ہائی کورٹ کے تمام کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, چاہے جائے کہ 8 یا 10 ججز کو کیا جاتا. ایک بات انہوں نے یہ بھی کی تھی جوڈیشل کمیشن, اور دوسری بات انہوں نے کی تھی وہ قدرے حیران کن تھی کہ وہ جو ایکس کی بندش اور وی پی این کا خاص طور پر استعمال کے حوالے سے جو پابندیاں تھیں, تو انہوں نے کہا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. تو یہ حیران اس لیے تھا کہ یہ جب گورنمنٹ بنی تھی تقریباً 10 مارچ کو, تو اس سے پہلے 17 فروری کو ایکس بند ہو گیا تھا, اور مارچ سے لے کر اب تک مختلف عدالتی سطح پہ بھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا, اور اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی گورنمنٹ بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ خود جب ایکس استعمال کرتے ہیں, ان کی ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں, پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ خود وی پی این استعمال کرتے ہیں اور پبلک کو کہتے ہیں وی پی این استعمال نہ کریں. تو یہ تنقید چل رہی تھی. تو پیپلز پارٹی کی ہیڈ جو ہے وہ بلاول صاحب کی جانب سے اس قسم کا بیان آنا ویسے حیران کن تھا کہ وہ کیسی جو بات کر رہے ہیں کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا 8-10 ماہ کے بعد. تو اب پیپلز پارٹی یہی چاہ رہی ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن والا معاملہ ہے اور پنجاب والا معاملہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آج بھی لاہور میں جو تھی وہاں پہ جو وزیر اعظم ہے انہوں نے کمیٹی بنائی کہ وہ بلاول صاحب ان کے جو پیپلز پارٹی کی کمیٹی ہے ان سے بات کریں گے, ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے, اور وہ تحفظات پنجاب کی حد تک ہمیں ابھی تک دور ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور وہاں پہ ریزسٹنس جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو اطلاعات ہیں وہ ہے, اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ حصہ ملے, ہمیں وہاں جو علاقے ہیں وہ ملیں. شروع میں یہ بات آئی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اگر کوئی بیوروکریسی میں سے بھی کوئی تعیناتیاں ہونی ہیں تو ان میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے, اور ملتان جنوبی پنجاب میں خاص طور پر انہوں نے فوکس ہے ان کا.
تو ابھی تک پنجاب میں حصہ نہیں مل رہا، تو اس لیے بار بار اس قسم کی باتیں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں. رائٹ، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ایک اہم معاملہ ہے جو کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے اور ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، COP29 کا انعقاد ہوا اور اس کے اندر اس کا اختتام جمعے کو ہونا تھا، لیکن تقریباً $250 ارب کی تجویز کو کم قرار دے کر جو مسترد کیا گیا تھا، تو پھر بہت سے ممالک کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس کے اندر امداد کو بڑھایا جائے اور ان کے مطالبات کو سنا جائے، تو اس کی وجہ سے یہ 2 دن آگے گئی. لیکن اس میں ایک نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو موسمیاتی تبدیلی کو ڈھونگ قرار دیے جانے کے بعد باکو میں ہونے والی بات چیت پر خطرے کے بادل منڈرالے کہ جو سب سے زیادہ بات سنی جاتی ہے عالمی سطح پر امریکہ کی، اگر وہاں پر ایک صدر آنے والے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے تو پھر اس کے حوالے سے بھی بہت سے خدشات ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم اس سے سیلاب سے بھی متاثر ہوئے اور پھر یہ اسموگ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے جو ہمارے یہاں آتا ہے. نجم ثاقب صاحب، یہ ہم نے کچھ حاصل بھی کیا COP29 سے یا صرف ایک رسمی میل ملاقاتیں ہیں؟ اور جو خاص طور پر ہم یہ سنتے رہے ہیں، اس سے قبل ہم نے دیکھا بھی اور اعداد و شمار بھی یہی ہیں کہ جو متاثر ہونے والے ملک ہیں اس میں ان کا اس کے اندر کردار بہت کم ہے، تو ان کی زیادہ مدد کی جائے. تو کیا ایسا کوئی میکانزم ڈیولپ ہونے کے لیے یا ہو پایا ہے؟ ذوق ایک شعر سناتے ہیں، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. دیکھیے، یہ اگر آپ کو میں 2 الفاظ میں بتاؤں کہ یہ جو 11 تاریخ سے شروع ہوئی اور پھر اوور ٹائم میں یہ COP29 باکو والی چلی گئی، اور اس میں جو پاکستانی وفد ہے اس کے لیڈر کا کہنا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہوئی ہے یہ ٹوٹلی ڈس اپوائنٹنگ ہے. یعنی یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، اس کا مطلب آپ کو یعنی آتا ہے، ہم سب کو آتا ہے. اب ہوا کیا، اس سے پہلے جو COP ہونے سے پہلے جو ہم نے خود اس پروگرام میں ہی بتایا کہ اس میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہونی ہیں. ایک آپ نے کوانٹیفائڈ گول بنانا ہے کہ جی اب ہمارا گول کیا ہوگا، کیا کاربن کا لیول اتنا ہی رکھنا ہے، گرین ہاؤس گیسز کے بارے میں کیا ہوگا، کیونکہ پیرس ایگریمنٹ جو 2015 کا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آ رہی ہیں. دوسرا تھا آپ کا ایڈیپٹیشن پلان، جو کہ یعنی آپ کے ہر ملک نے بنانے ہیں اور اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے. اس کے لیے ترقی پذیر ممالک نے کہا تھا کہ $1.3 کھرب چاہیے جی. اور اب اینڈ میں کیا بنا ہے کہ اس $1.3 کھرب یعنی $1.3 ٹریلین کی بجائے جو کمٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ 300 بلین کی آئی ہے، 300 ارب کی آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو 2030 تک کے لیے $348 بلین تو صرف پاکستان کو چاہیے. تو وہ پورے ترقی پذیر جو آپ کے اتنے زیادہ ممالک ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے G77 کے ہیں، ان کے لیے 300. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر یہ کہنا کہ جی یہ چونکہ ٹرمپ آ گئے، انہوں نے اس کو ہوکس کہا کہ یہ ڈھکوسلا ہے اور یہ ڈھونگ ہے، یہ ایک بہت معمولی فیکٹر ہے. جس وقت یہ شروع ہوئی تھی اس وقت ٹرمپ بنا نہیں تھا. جب اس کے بارے میں بات ہوئی تھی نا، اور جب میں نے وہ لسٹ دیکھی کہ کون کون اس کو اٹینڈ کرنے آ رہا ہے، تو مجھے ادھر سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ دنیا کا کتنا کو فوکس ہے اس پہ کہ ہم نے اس میں سے کچھ نکالنا ہے. میری اطلاع کے مطابق اور ماہرین سے جو میں باتیں کرتا رہتا ہوں ان کے مطابق یہ ہے کہ پچھلی 28 COPs میں، یہ نہیں کہ ادھر بہت زیادہ کو کمال ہو گیا تھا، لیکن یہ 29ویں COP جو ہے، پچھلی تمام 28 COPs کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سب سے کمزور نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ اس صورتحال میں جب ایک ریئلسٹک اپروچ کی ضرورت ہے، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ مسئلہ موجودہ دور کا بھی اور خاص طور پر آنے والے دور کے اندر موسمیاتی تبدیلی کا یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا نہیں ہے، کرے گا، ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر ریئلسٹک اپروچ کیوں نہیں اپنائی جاتی؟ صحیح بات ہے آپ کی. میں بھی ایک شعر سنا دوں آپ کو نجم ثاقب صاحب کی تقلید میں کہ پچھلے برس بھی بوئی تھیں لفظوں کی کھیتیاں، اب کے برس بھی اس کے سوا کچھ نہیں کیا. تو یہ
لفظوں کی کھیتیاں 29 اسکوپس ہو گئی ہیں اور یہ چل رہی ہیں اور جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے کاربن ایمیشن میں, لیکن نقصان سب سے زیادہ موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ پاکستان اس میں آتا ہے, دوسرا یا تیسرا پاکستان ملک ہے اس میں. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے انٹرنیشنل سپورٹ کی, کاربن کریڈٹ جو وہ دیتے ہیں اس کی. تو وہ ہمیں اگر وہ نہیں ملے گی تو ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہم اس طرح سے نہیں کر پائیں گے. ہم اپنی کاوش تو کر سکتے ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایئر پولوشن کہہ لیں, واٹر پولوشن اور واٹر سکرسٹی بھی ساتھ آ رہی ہے, اس کی بہت شدید پر کیپیٹا جو ہمارا واٹر ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے تیزی سے. اس کے بعد ہماری لینڈ پولوشن ہے, اس کے بعد ہمارے بایو ڈائیورسٹی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. جنگلات ہم نے خود کاٹ دیے, جو ہم خود کر سکتے وہ تو کرنا چاہیے, جنگلات کو کم از کم ہم ریسٹور کریں. اسموک کی جہاں تک بات ہے وہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہمارے اپنا کیا دھرا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے خود سارا کچھ کرنا چاہیے. اور جب آپ کو مرض کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر تشخیص ہونے کے بعد نہ ٹھیک کرنا یہ پھر مجرمانہ غفلت میں آتا ہے. تو ہمیں جب پتہ چل گیا ان چیزوں کا, ساری چیزوں کا کہ یہ مسائل ہیں ہمارے, تو اس کے لیے ہمیں پھر اہتمام پورے طریقے سے کرنا چاہیے. ہماری جو اوور آل جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ڈی گریڈڈ فیول ہمارے پاس ہے, درختوں کی کٹائی ہماری ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو سیلاب آتے ہیں, بارشیں یعنی انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ہماری نہ صرف فصلوں کی تباہی ہوتی ہے, ہماری اکانومی تباہ ہوتی ہے. اس کے لیے بلینز آف ڈالرز کا ہمارا نقصان ہوتا ہے. بالکل ایسے اور انٹرنیشنل گورنمنٹ کمٹمنٹ کرتی ہے لیکن کرتی کچھ نہیں. ہمارے پارٹ پہ جو کمزوری ہے, ہم سے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں ہمیں منصوبہ بنا کے تو ہم کیسے ٹھیک کریں, تو ہم وہ نہیں کر پاتے. تو ہمیں کم از کم اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے, اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنا چاہیے. ثاقب بشیر صاحب, یہ کیونکہ یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں جن کا کردار اس میں زیادہ ہے, ہماری جیسی کنٹریز جو بھی ڈیولپمنٹ کی طرف چل رہی ہیں, ان کے لیے تو اپنی معیشت سنبھالنا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. اوپر سے اس طرح کی کوئی آفت آ جائے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا تھا, تو ہمارے لیے تو وہ تمام معاملہ ہی معیشت کا ختم ہو جاتا ہے, اور ہمارے سمیت وہ تمام ممالک جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک اسپیشل فنڈ کی صورت میں کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, جس کے دعوے کیے جاتے ہیں, جس کے لیے یہ بنائی بھی گئی کاپ, لیکن اس میں ہوا کچھ نہیں؟ وہ تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی جانب سے رکھا گیا ان کے سامنے کہ یہ اتنی ضرورت ہے, جو اس قسم کی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں ان کی جانب سے ہی بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ آنا ہے. تو اس میں ٹرمپ فیکٹر جو ہے اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ جو ٹرمپ صاحب تو وہ تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ٹوٹل اس کو ایک دھوکہ کہہ رہے ہیں, اور اس قسم کی بات جب وہ کر رہے ہیں تو کیسے جب وہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی؟ اور جس طرح پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے, میرا خیال ہے پھر انٹرنلی ہمیں کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. خاص طور پر جو جنگلات کی بات ہو رہی تھی, تو جنگلات کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے جس پر کام ایک لانگ ٹرم کو پالیسی بنائی جائے, تاکہ ایک اثر اب جو بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ تھا, کے پی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی, وہ پروجیکٹ تو انہوں نے شروع کیا, اس میں بھی بات میں کوئی گھپلے کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے پروجیکٹس خاص طور پر کوئی لانچ کرنے ہوں گے, یا سموک ابھی جس کا سامنا ہے یہ اب اینول بیسس پہ, یہ سالانہ بیسس پہ یہ ہو رہا ہے تقریباً 4-5 سال سے, اور یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے ابھی جو پالیسیز بنائی گئیں بڑی شارٹ ٹرم, کہ آپ جو ہے وہ گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے دھوئیں کی وجہ سے یہ شہر میں نہیں آنے دیں گے, کہ یا آپ جو ہے وہ فصلیں جلائی جاتی ہیں, تو یہ مستقل بنیادوں پر اگر پالیسیز انٹرنلی ہم نہیں بنائیں گے تو پھر ہم جو ان کا مقابلہ جو ہے وہ ان تبدیلیوں کا نہیں کر پائیں گے, اور اس کے نقصان بڑے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں باہر سے جو امیدیں ہیں اس کو تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں انٹرنلی بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, بنگلہ دیش نے حسینہ واجد کی ہندوستان سے واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ ہم کسی ایسے سیاسی لیڈر یا رہنما کو
ملک سے جانے ہی کیوں دیتے ہیں جسے بعد میں واپس بلانا پڑتا ہے؟ رائٹ. آج کا غیر ضروری سوال. انتظامیہ نے درخواست کی ہے کہ اسموگ کے باعث شہری غیر ضروری سفر نہ کریں. شہری غیر ضروری سفر نہ کریں اس لیے کہ اسموگ ہے. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا سفر ضروری ہے اور کون سا سفر غیر ضروری ہے؟ ہمارے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے سوال کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.